साथ जुड़े हैं चित्राल, क्वेटा, मीरपुर खास, शिकारपुर, सांगड़, नौशेरो फिरोज, मिठी बदीन, दादू, जेकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद एंड ऑफ कोर्स कराची। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप हमें ज्वाइन करते हैं ऑन www.hotfm.com.pk, facebook.com/hotfm105. You can also call us up on 111-111-105. मैं हुक्म करूंगी फरूख आबिद साहब को, जो कि मुकीम हैं कनाडा में, और इन्होंने क्या कुछ किया क्या नहीं किया, मगर मेरे साथ आज एक बहुत बड़ा नाम इस मुल्क का। पसे पर्दा जो लोग होते हैं उनके साथ ज्यादती ये होती है कि अक्सर उनको लोग नहीं जानते, और ऐसा ही एक अजीम और प्यारा नाम जिनका मैं बड़ा एहतराम करती हूँ वो हैं नवीद थानवी साहब। थानवी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आप मसरूफ इतने होते हैं, आपने ज्वाइन किया, दोनों हाथों को जोड़ते हुए आपका शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले तो जी वालेकुम। तो आप माइक में गुजरे, आप तो माइक के बड़े आदी हैं, आपको कैमरे से ही मोहब्बत है बस। नहीं जी, वो ठीक है, लेकिन जब क्या आवाज निकली अंदर से खतरनाक की डायरेक्शन में आ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ये है कि वहाँ पे हमें ओबे करना होता है, क्योंकि हम अपने आर्टिस्ट और अपने मॉडल्स को इजाजत नहीं देते पलक भी झपकने की, वो भी उतनी देर चूंकि पैसे लिए होते हैं। तो भाई जो हम कहेंगे वो करना है, तो हम आपके इंतजार और अहकाम के मुंतजिर थे। नहीं, हम बिल्कुल, अब बड़ी माजरत चाहे थोड़ी ताखीर हो गई क्योंकि हम आज थोड़ा सा ज्यादा टाइट चल रहे हैं। मगर नवीद, मैं इससे पहले कि थोड़ा भी वक्त आया हो, देखें एडवर्टाइजिंग बहुत ही एक ऐसा शोबा कि जिसमें शायद पैसा तो है मगर पसे पर्दा जो डायरेक्टर होता है उसको शायद इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती जिसका वो मुस्तहक होता है। और सब डेविड ओगिलगी भी नहीं होते जो हम ये कहें कि जी डेविड साहब थे तो उनसे मतलब बहुत दुनिया को उन्होंने बताया कि मैं डेविड हूं, और मैंने दुनिया को बताया कि एडवर्टाइजिंग क्या है। पहले गोल गप्पे लोग इस तरह बेचते थे, मगर अब थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज किया, कमर्शियल्स बने, टेलीविजन पे उसकी आवाज आई, रेडियो पे आया। तो आपने कब ज्वाइन किया? क्योंकि आपका जब मैंने वेबसाइट पढ़ी, मैं तो पढ़ के थक गई, मैंने कहा ये तो बड़ी खतरनाक है। मतलब नेशनल जियोग्राफिक्स ने आपको क्रेडिट दिया, मुख्तलिफ लोगों ने आपको क्रेडिट दिया, आप दुनिया में इतनी जगहों पे घूमे, इतनी आपकी फोटोग्राफी में चाशनी, इतनी वो बोलती हैं, तो ये क्या है? कहीं आप वो तो नहीं थे जिसने वो मोनालिसा भी बनाई हो, कोई पता नहीं हो? जी, लियोनार्डो डा विंची। जी बिल्कुल। तो असर अशीर नहीं है हम, लेकिन जहां तक बात यह है कि आपने कहा घूमे, हाँ ये भी मैं सोचता हूँ कि कब घूमे, क्योंकि जब हम जाते हैं अपने गांवों पे तो इस हद तक उसमें महव होते हैं कि मीटर अलग चल रहा होता है, आपको मालूम है मीटर, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मीटर। नहीं, ये कौन सा मीटर? ये पैसे का मीटर है कि ये तो पहले दिन से जाके जो चालू होता है, उसके बाद आपको पता कोनी फिसल जाए अगर तो उसके भी पैसे लगते हैं बाहर, तो वो यहाँ से दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये जो आपने अभी कहा कि डेविड ओगिलवी, और आपने इसी तरह से बड़े बड़े नाम है, हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक के अंदर भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं बेशक। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूं कि अगर थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये भी अभी पिछले कोई 20-22 साल में हुआ है कि वो लोग निकल के आना शुरू हुए हैं, पसे पर्दा लोग। वरना तो उमूमन जो हीरो होता था और जो हीरोइन होती थी, इवन उस फिल्म के दूसरे जो कैरेक्टर्स होते थे उनको भी वो क्रेडिट्स नहीं मिलते थे जो कि हीरो और हीरोइन ले जाते थे, जिनको आज हम कैरेक्टर एक्टर्स कहते हैं। जी और ऐसे बड़े वो लोग होते हैं कि आजकल लोगों की चॉइस होती है कि वो मेन लीड रोल में जाना चाहेंगे कि वो कैरेक्टर रोल लेंगे। तो आज ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अब नाम कमाने वाले जो थे वो तो चीर के निकल जाते हैं जी बाहर। अब आप देखिए, आपने अभी जैसे एक नाम लिया थोड़ी देर पहले फर्रुख आबिद साहब का, तो ये ही इज अ मुस्तहकम नाम इन पाकिस्तान। और सोहेल राना साहब थे, बेशक। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने कभी नाम की परवाह नहीं की, लेकिन नाम उनके पीछे पीछे घूमा। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल नवीद। उनको अपना आप बचाना पड़ता था, क्योंकि ये लोग शायर लोग होते हैं। यूजुअली जो क्रिएटिव्स होते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे शायर लोग होते हैं, शायर होते हैं वो, और वो सामने खुद नहीं आना चाहते। वो फिर बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये नाम कौन सा वाला है, बदनाम वाला कैसल वाला? हाँ, अब आपने मुझे थोड़ा सा शशपन में डाल दिया। नहीं, देखिए हमारी जो फील्ड है उसको अभी तक तो एक वो टीका तो लगा हुआ है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बदनामी का अब लोगों ने समझना शुरू किया है। वरना देखिए आर्टिस्ट या फनकार ये तो बड़े मोहतरम और बहुत ही मुतबाना नाम हो गए। वरना अगर आप थोड़ी सी कदीम लैंग्वेज या उर्दू में चले जाइए तो वो जो नाम थे वो शायद मैं इस फोरम पे बैठ के वो
اردو کے یا انگریزی کے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جن ناموں سے پکارا جاتا تھا ان آرٹسٹوں کو، اور جو درباروں کی مطلب دربار میں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے سامنے چپ یہاں پہ آپ کو روکتے ہوئے نوید دیکھیں، آپ نے فرام جوتا، مطلب میں نام تھوڑا پروڈکٹ کے لوں گی ہلکے پھلکے، جیسے آپ نے کہتے ہیں نا ایک کمپیٹیٹر دوسرے کے ساتھ ہی آپ نے کام کیا، جیسے فرض کریں آپ اس وقت ایک سروس کے جوتے کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ نے باٹا کا کمرشل بھی بنا دیا. بات ہم کر رہے ہیں مشروب مشرق ڈرنک کی، اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرا مشروب مشرق بنا دیا، لال شربت جو ہوتا ہے، نام لیتے ہوئے گھبرا رہی ہوں مسئلہ نہ کھڑے ہو جائے. فومز ہیں، آپ نے ایک جو ہماری کینڈی کی ہماری جو ایک پوری کنفیکشنری کی رینج ہے، جس کو آپ نے 3 جنریشن تک آپ نے اس کی جو ہے وہ اس کو بنا دیا، جس کا نام ہم نہیں جانتے تھے. ہلال کی ہم بات کریں گے، مطلب میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ایڈورٹائزنگ کی کیا پاور ہے. لوگوں نے خریدا اس کو، جبکہ اس وقت زمانے میں بڑے ریناؤنڈ پروڈکٹس تھے، مگر ہلال آپ لے کر آئے. تو آپ نے کس کس کو نہیں بنایا؟ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اتنا کچھ دے دیا، میٹرس دے دیا، آپ نے گلاس بچوا دیے. تو ناسک مجھے یاد ہے میں نے ہی وہ آپ کا جنگل گایا تھا. اور آپ نے جی وہ میرے اوائل کے کمرشل، جب ہم مطلب ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہو بھی جائے گا کہ نہیں ہوگا. خیر وہ ڈر تو آج بھی واقعی مطلب موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جب تک یہ ڈر ہے، جب تک شاید آپ کی آگے چلنے کی گروتھ کے چانسز ہیں، اس کے اسٹیپس نظر آ رہے ہیں آپ کو. جس دن یہ ڈر ختم ہو گیا اس دن تو پھر آپ بن گئے کچھ، اور جب آپ بن گئے تو گویا کہ زبان. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اتنا کام کرنے کے باوجود اتنا کام آپ کو شکلاً شاید لوگ نہ جانتے ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا. آپ نے اپنی ابتدا کب کی اپنی ایڈورٹائزنگ کریئر کی؟ پہلے تو یہ بتائیے. اس میں دو اسٹیپس ہیں. ایک تو یہ کہ when did I like come into this field, جی، and it was advertising basically. اوکے. So I started up with advertising, and میں مرہون منت ہوں. میں شاید آپ ہی سے اصلاح لے رہا ہوں کہ میں نام شاید نہیں لے سکتا یہاں پہ، یا میں لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتے آپ، ان کے سی او کا نام تو لے سکتے. جی ہاں، تو وہ میں ہاشمیز کا، مسعود ہاشمی صاحب، مسعود ہاشمی اور اورینٹ ان کے والد ایڈورٹائزنگ صاحب مرحوم، پھر ان کے بھائی صاحب تھے محمود. ان لوگوں کی جو تربیت تھی وہ مجھے ملی، اور میں نے تقریباً 4 سال وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے خود ہی کام کیا، پھر کسی لیکن ان کے لیے میں بدستور کام کرتا رہا، اور پھر ساری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے ہوتا یہ تھا کہ ہم ان کی ٹیم کا حصہ بن جاتے تھے. اور وہاں سے یہ اٹ اسٹارٹڈ آف لائک ان 85 سے آپ کا سفر شروع ہوا. جی ہاں، 85 کے اندر. تو اب اگر آپ اس کو گنیے تو یہ 35 سال ہو گئے تقریباً. Oh my God، تو 35 سال واقعی ایک عرصہ ہوتا ہے انسان کا. اور اس میں سارے تجربات، کیونکہ دیکھیے جو کریٹو کا جو ذمہ داریاں تھیں آج سے ایون 20 سال پہلے بھی، 15 سال پہلے بھی وہ نہیں تھیں. اب کریٹوس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بدل گئی ہیں. پہلے ایک ہی آدمی جو تھا وہ اس کے پاس ایک ہی کام تھا، آج اس کو ملٹیپل ٹاسک کرنے ہیں. کیوں کرنے، یہ بتائیے. اصل میں دیکھیے یہ سب چیزیں آپس میں انٹرلاک ہوتی ہیں. Okay. میں اگر ایک فلم ساز ہوں، میں فلم بنا رہا ہوں، جی، تو اس کی میوزک بھی بنیادی طور پہ میری ذمہ داری. فلاپ ہوگی تو میری فلم ہوگی، اور اس کی جو پرفارمنسز ہے یا ایون اس کی کاسٹنگ ہے، یعنی میں تو خیر اتنی ڈیٹیلز میں چلا جاؤں گا کہ اس کی وارڈروب سلیکشن جو ہے اس میں بھی ہم ٹھیک ہے، وی آلویز ہائر دا بیسٹ ٹیکنیشینز، دا بیسٹ ڈیزائنرز، ایکسپرٹس. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود اپروول آپ کا ہی ہے، آپ ہی کو پتا ہے. آپ جو اس وقت ایک مایا ناز سیریز آپ کر رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس سیریز کے اندر جس طرح کا کاسٹیوم اور جس طرح کے وارڈروب اور جس طرح کے پراپس یوز ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی ہے جو کہ سب ان چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے یا ان کو ریکریٹ کر رہا ہے. لیکن اس کی اپروول اور اس کی نشاندہی کرنا، اور پھر ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے ایکسپوز کرنا ہے تاکہ ان کی ڈیٹیلنگ، جبھی تو آپ کی، میں ایک لفظ عموماً بولا کرتا ہوں، آپ کی یقینیبلٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. گڈ، آئی لائک دس نیو ورڈ، یقینیبلٹی. دس گڈ ون. تو کیونکہ آپ جب تک اس ماحول میں نہیں جائیں گے، میں آج جتنا بھی رہ کے آپ کو بتانا چاہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کراچی ایسا تھا، کبھی بھی آپ کے تصورات میں نہیں آئے گا. لیکن فلم یا فوٹوگرافی ایک ایسا دیز آر کائنڈ آف میڈیا کہ آپ کو وہ اس جگہ پہ لے جاتے ہیں.
تو یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ کا مطلب ہے کہ گنجے کو آپ نے کنگھی بیچ دینی ہے. دس از ایڈورٹائزنگ. یہ تو خیر ہمارا یہ چیلنج تو ہمیں لینا پڑتا ہے. اور آپ نے کس میں خیر میں نام نہیں لوں گی پروڈکٹس کے، مگر کس گنجے کو آپ نے، کون سا پروڈکٹ تھا آپ نے کہا یار یہ تو گنجے کو کنگھی بیچنی ہے، میں کیسے بیچوں، اس کی تو اوقات نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک ایڈ مین جو ہے جی، اس کی صلاحیت تو یہاں تک ہونی چاہیے. اس کو نیگیٹو نہیں لیجیے گا جی، کہ اگر وہ غلطی سے کوائن کی ٹیل بیچ آیا ہے اور آ کے پتا چلا کہ یار یہ تو غلطی ہو گئی، وہ دوبارہ جائے گا اور جا کے اب ہیڈ بیچ کے آئے گا وہاں پر. اگر وہ اس قابل ہے، اگر وہ ہیڈ نہ خرید پائے تو نہ بیچ پائے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب از ناٹ سکسیسفل ایڈ مین. ڈیوڈ اوگلوی کی جو ساری باتیں غلط ہو گئی. ڈیوڈ اوگلوی کی باتیں کوئی بھی اس میں غلط نہیں ہے. دیکھیے آپ کو جناب اس وقت نیوز تو ہے نا، نیوز تو حقیقت. ہم موو کریں نیوز بریک کی جانب. میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام اس ملک کا جنہوں نے بے شمار ایسے پروڈکٹ، جس کو میں بآسانی کہہ سکتی ہوں کہ گنجے کو کنگھی بیچنے والا کام جو ہے کردار ادا کیا. بہت ایسا نام ہے کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں، ہم جانتے ہیں. تو ساتھ دیتے رہیے گا. نوید عمر تھانوی صاحب، یہ ہمارے واسطے آنر کی بات ہے کہ خود تشریف لائے. تھینک یو نوید ونس اگین اینڈ موونگ آن ٹوورڈز دی نیوز بریک. سو ڈو اسٹے کنیکٹڈ. جناب علی، ویلکم بیک اینڈ یور ہوسٹ شیرین اختر. جمعرات بھری مراد کھل کے ہوگی بات. آج ہم وہ بات کریں گے جس کے آئی تھنک ہم سب جس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک شخص جس نے ہر چیز کو بیچ دیا، نوید عمر تھانوی صاحب. ونس اگین ویلکم نوید، اینڈ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ نے ہر چیز بیچی ہے، ہر چیز. جب آپ سپوز آپ کو جیسے ایک ڈرنک ہے، اس کا کمرشل بنانا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک بیوٹی پروڈکٹ کا کوئی سافٹ کمرشل بنانا ہے جس میں کوئی صابن انوالو ہے یا کوئی کریم انوالو ہے، خاتون انوالو ہے، تو آپ کو زیادہ مزہ کن پروڈکٹس کو کریٹ کرنے میں ہوتا تھا یا آسانی ہوتی تھی؟ سب سے پہلی بات تو میں ذرا آپ کی توجہ دلاؤں. آپ نے خیر تعریفانہ انداز میں کہا ہے، لیکن آپ جتنی تکرار سے کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے سب کچھ بیچ دیا، آپ نے سب کچھ بیچ دیا. ہاں تو بیچ ہی دیا نا. مطلب کیا پتا برائی ہو، ہم بیچے چلے جا رہے ہیں. ہم تو صدا لگا رہے ہیں، گول گپے والا ہمارے یہاں تو ماڈرن صدا. بالکل بالکل. دیکھیے یہ بہت چیلنجنگ یہی کام ہے جس کی وجہ سے کچھ ہم جیسے لوگ، ہماری جو فیکلٹی ہے اس کے اندر جس طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ چیلنج. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کام ہوگا وہ اس کا 100% کمپیٹیٹر بھی ہو سکتا ہے جی، اور وہ اس جیسا بھی ہو سکتا ہے. مطلب یعنی کہ اس جیسے سے مراد یہ ہے کہ وہی پروڈکٹ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، آج آپ کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے، جو کہ ابھی اب پہلے کہہ کے آ چکے کسی اور کے لیے، بالکل، اب اس کو کس نئے انداز سے کہیں کہ اگین وہی میں کہوں گا کہ اس کے اندر وہ جو فیکچوئل ایک اس کے اندر پرومس آپ اس کو دیکھیے. میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاؤں کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ جو بیچتے ہیں نا، ہم لوگ خواب بیچتے ہیں. وی آر کالڈ ڈریم مرچنٹس. آپ کا جو خواب نہیں بھی ہے نا، ہماری کامیابی یہ ہے کہ وہ ہم اس کو آپ کا خواب بنا دیں اور پھر آپ کو سائیکولوجیکلی اس طرح سے پریشرائز کرتے ہیں اپنی فریکوینسیز کے ساتھ کہ آپ کی زبان زدے عام ہو جائے وہ نام، یا آپ کے بچے کو آپ کے پیچھے لگا دیں. دیکھیے یہ سائیکی ہوتی ہے، کیا کریں. خواتین کو ان کے جو شوہر حضرات ہیں ان کے پیچھے لگا دیں، یا بچوں کو ان کی ماؤں. تو یہ تو خیر بہرحال بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے. اب اس کو کس طرح، اب آپ دیکھیے نا کہ ایک آئس کریم کا جب ہم کمرشل بناتے ہیں، اس میں جس طرح سے آئس کریم کو ہم اچھلتا کودتا دکھاتے ہیں اور اس کو سلو موز کرتے ہیں، کیا واقعی زندگی میں آپ کبھی اس کو ایسا دیکھ پاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیکھ پاتے. تو ہم آپ کو فینٹیسیز کی ورلڈ میں رکھتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رکھتے ہیں، اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بھائی یہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب تک ہم آپ کو وہ مسالہ، وہ آئس کریم، وہ لالی پاپ، وہ چوئنگ گم، جب تک ہم ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، ٹی وی کے سورس ٹی وی ہے، لیکن آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ بننا چاہیے. مگر اب تو ریڈیو بھی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل، اب آپ سنیں گے 12:15 بجے کمرشل بریک. یہ ٹیلی اور یہ جو ٹیلی ویژن سے میری مراد یہ آڈیو ویژول دنیا. تو یہ آپ دیکھیے نا کہ اس کی جنگلز، اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اس کی دھنوں کے اوپر، اور اس کے اب وہ چاہے بچوں کا جنگل ہو تو ہمیں نرسری رائم کے لیول پہ جانا پڑتا ہے کبھی بالکل ایسا. اور اگر وہ نوجوانوں کا ایک کمرشل ہے
जैसे मैं अभी आपने बात की नौजवानों के वार्डरोब मतलब कपड़ों के हवाले से हो गया, उनके जूते हो गए जी। अब उसके अंदर कैसे कैसे वो लेके कि उनको सब देखिए एक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज है उसको हम कहते हैं AIDA, ये हमारा वेपन होता है एडा। अब अगर इसको आप इसको पढ़ें तो वो एडा बन जाता है। तो पहले तो हमने आपकी अटेंशन ली किसी तरीके से, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, बड़ी जूम आनी है बात कर रहा हूँ बहुत 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 किसी तरीके से। पहले तो हम आपको आमादा करेंगे, अब हमें मुड़ के तो देखें। जी बिल्कुल। अब आपने देख लिया तो ये हो गया A, उसके बाद आया I। अब वो जो अटेंशन हमने ली उसको हम कन्वर्ट करेंगे आपके इंटरेस्ट में। कम से कम आप इसको मतलब देखते रहे कम से कम एंड तक। बिल्कुल। उसके बाद D आएगा। अब हम उसको ऐसा बनाएं कि आपको डिजायर पैदा हो उसके लिए। एंड देन द एंड A इज एक्शन, गो एंड बाय इट मैन, कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अच्छा ओके, दैट इज द बेसिक थिंग जो हम शुरू से दिमाग में इतनी रजवस। मगर मैं आपसे एक सवाल करूं, देखिए नवीद आप तो बहुत ही एक लिटरेट पढ़े लिखे, आप वेल वर्स्ड जो हैं वो प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर, क्रिएटिव राइटर, बल्कि आप म्यूजिक भी अपनी बहुत सी चीजों का खुद बना लेते हैं, हम तो गवाह हैं इसके ना। और लिरिक राइटर तो इन जैसा कोई नहीं होगा। आई थिंक ही राइट्स लिरिक्स 3 मिनट में आप इन्हें कोई चीज दे दें, चाहे वो रियली मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कचरे से लेके आप इनको सोना दे दें, ये वो चीज लिखेंगे कि आप उसको खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे। और उस नाम को हम कहते हैं नवीद उमर थानवी साहब। नवीद, ये जो आपका ये जो आपने क्या कहते हैं सीखा, ये आपके बचपन का शौक था? क्योंकि आप पढ़ी लिखी बात करें, आप आज के और कल के, यानी कि जो आप आज का जो प्रोड्यूसर देख रहे हैं, डायरेक्टर देख रहे हैं फिल्म का, एडवर्टाइजिंग है चाहे एनीथिंग है, और आज से कोई 35 बरस पहले, क्या आप उसको उतना ही लायक और उतना ही कमिटेड और उतना ही मोहब्बत अपने प्रोडक्ट से करने वाला समझते हैं, या उसको सिर्फ ये मोहब्बत है कि मैं झटाझट अपना नाम कमा लूं, बड़ा पैसा बना लूं, बड़ी गाड़ी में आ जाऊं, तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी ये है? तो क्या आपके जहन में भी ये प्रायोरिटीज थी बेसिकली, और कि इससे कुछ मुख्तलिफ था? बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, मैं अगर आपने इंडिविजुअली मेरी बात की है जी, मैं तो खैर सबको लेके साथ चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन मेरी बात भी ये थी कि पहले तो यही चैलेंज था कि किसी तरीके से अपना कोई कदम जमा सकें। उसके लिए क्या करना था कि जो हमारे सामने पिलर्स थे उस वक्त, जो पिलर्स कौन थे आपके? जो सीनियर लोग थे मुझसे, जो मुझसे पहले काम कर रहे थे जी, उनके अंदाज को देखा। अब यकीनन जो आने वाली पीढ़ी जिसको आप कहते हैं, जो जनरेशन है जी, उसके आइडियाज कुछ मुख्तलिफ होते हैं, जो कि शुरू में कोई भी लेने को तैयार नहीं होता। आप यकीन कीजिए कि यहाँ तक होता था, मैं अजराह मजाक नहीं कह रहा हूँ, तफन्नुन नहीं है, बिल्कुल फैक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने मतलब मैंने ये देखा है, मैंने शुक्र है ऐसा नहीं किया, शायद अवाइल में कभी कुछ हो गया हो तो हुआ हो कि जो हमारा क्लाइंट था उसके साले को हमने लेना होता था मेल मॉडल, उसकी पसंद की खातून को लेना होता था फीमेल मॉडल, और क्लाइंट के जो बच्चे होते थे या पोता पोती जो होते थे वो उसमें बच्चों की शक्ल में आएंगे तो फिर हमें काम मिलेगा अगर हम उस पर एग्री करते हैं। तो उस पर लोग मना नहीं करते थे। आज क्या हो आपने गया है? मना किया? जी बिल्कुल मना, एक दफा नहीं किया, हजारों दफा मना किया। यहाँ तक ये हुआ कि वो काम तो हुआ, लेकिन वो फिर मुझसे नहीं हुआ, किसी और ने किया, और उन्हीं शर्तों में ये आई थिंक अरसा दराज से चला रहा। क्विकली हम मूव करते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, क्योंकि इसी की बात हो रही है कि ये ना हो तो कुछ ना बिके, ना समझ में आए, हम तक वो पैगाम ना पहुंचे जो एक एडवर्टाइजर या एक प्रोडक्ट हम तक पहुंचाना चाहता है। तो यही काम जिंदगी भर नवीद उमर थानवी साहब ने किया, हमारे साथ हैं। तो देखते हैं कि ये कमर्शियल कैसा, फिर इनसे इस पे भी तस्करा करेंगे। साथ देते रहिए। Fazil Kakar from Quetta, thank you so much for being with us. Azim Afzal, walaikum assalam and good morning. Raja Zulkarnain Kayani, walaikum assalam, alhamdulillah mala khair. And Ashik Kashkeli, बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का। सवाल मैंने आपसे ये किया है कि आपके ख्याल में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, मिर्च, नमक, तेल, ब्ला ब्ला ब्ला, कपड़ा, जूता, व्हाटएवर,
تو کیا آپ کسی کمرشل کو دیکھ کر خریدتے ہیں یا اپنی مرضی سے آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ چیز ہم نے خریدنی ہے کیونکہ یہ ہمیں اچھی لگتی ہے؟ وہ کمرشل آپ کو اتنا متاثر نہیں کرتا کیونکہ ایک ایسی چیز آپ کے واسطے پڑھنے والی ہوں. ایک آئی فون کی آفر ہے جو میں آپ کے سامنے کوئکلی پڑھنا چاہوں گی، مگر میں پہلے دل نہ لگے تو یہ دل نہ لگے جن کا ان کو بھی ہم آن ہک کر لیتے ہیں. دیٹس فاروق عابد آل دا وے فرام کینیڈا، سو ڈو اسٹے کنیکٹڈ. جناب ایسے ہی ایک شخص جنہوں نے بے شمار چیزوں میں جان ڈالی، اس میں اپنی خوبصورت موسیقی ڈالی، اور یہ ہیں جناب فاروق عابد صاحب. السلام علیکم فاروق، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں شیرین؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. ہمارے بہت پیارے ہر دل عزیز یہ ہمارے ساتھ جناب کینیڈا سے موجود ہیں فاروق عابد صاحب، اور جناب ہمارے ساتھ ہیں نوید عمر تھانوی صاحب. نوید آپ کے دوست کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے دوست تو میں دوست کا تو رشتہ بات کی بات ہے. پہلے تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے اتنا سیکھا ہے کہ میرے یہ دوستانہ استاد بھی ہیں جی، اور واقعی میوزک کے اندر میں نے بہت کچھ ان سے حاصل کیا، اور انہوں نے مطلب مجھے محسوس نہیں ہونے دیا، اور یہ مجھ کو تعلیم دیتے رہے ساتھ ساتھ میں، اور ہم نے بہت کام کیا. اللہ کا شکر ہے جی. آپ کا فیوریٹ کام فاروق کے ساتھ، تاکہ میں ان سے بھی پوچھوں. جی اب میں کیا بتاؤں، میں آپ نے نام نہیں لوں گا تو پھر کیسے تھوڑا سا لے لو، کوئی بات نہیں، ایسے زور سے آ رہا ہے. میں آپ نورس جیسے آپ نے ذکر کیا جی جی، وہ کام کیے ہم نے، روح افزا کے کام کیے ہم نے، ڈان کارلوس کے کام کیے، بہت خوبصورت پاکستانی فورسز کے لیے ہم نے کام کیا، اور وہ تو بڑے فخر سے ہم نے کام کیا، اور بہت ہی جذبے کے ساتھ، اور جو جذبہ یہ رکھتے ہیں اپنے پاس میوزک کا، کیونکہ یہ کوئی میوزیکل فیملی سے بلانگ نہیں کرتے تھے. یہ انہوں نے خود جو ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کی طبیعت ان کی ہے، انہوں نے بہت جھک مار کے سیکھا ہے، اور اس حد تک انہوں نے محنت کی ہے، بہت صرف محنت نہیں کی ہے جی. انہوں نے، آپ جو میرے لیے کہہ رہی تھی، تو ہی از اے مینٹور. واقعی ان سے تو بہت سے لوگ بنے ہیں. اور تو فاروق سے سوال کرتے ہیں کہ فاروق آپ کینیڈا کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ چھاڑ کے؟ فاروق یہ بتائیے پہلے. میں کینیڈا کہاں گیا ہوں؟ میں آپ کے دل میں تو رہتا ہوں. انسان جب دل میں رہتا ہے تو وہیں پر ہوتا ہے. اب تو دنیا، آپ کو پتا ہے کہ نا، دنیا بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے. اب 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے اندر میں کراچی میں آ جاتا ہوں. ابھی کراچی میں اسٹوڈیو میرا تو آنا جانا لگا رہتا ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں، صرف زندگی میں آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے اپنا وقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے. تو بس ایکسپلور کر رہے ہیں، اور وہاں رہتے ہوئے بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، سب چیز چل رہی ہوتی ہے. فاروق میں آپ کا بھی جو آپ نے نیشنل اینتھم بنایا میں پلے کروں گی اینڈ میں، بیکاز اٹ از ٹو بیوٹیفل. کل مجھے جب آپ نے بھیجا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ وہ فخر ہے، پاکستان جو ہے ہمارا فخر ہے. ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں ہمیں یاد آتا ہے. تو آپ کو اوبویسلی پاکستان بھی یاد آتا ہے، اور آپ نے اس ملک سے جب ایگزٹ کیا، مطلب میں فزیکلی بات کر رہی ہوں، آف کورس ایموشنلی تو آپ نہیں ہو سکتے، بیکاز کہتے ہیں یو کین ٹیک دا مین آؤٹ آف دا کنٹری بٹ یو کانٹ ٹیک دا کنٹری آؤٹ آف اے مین، اینڈ دیٹ از سو 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 ٹرو. تو آپ نے وہ کمرشلز آپ نے بنائے ہیں، کمپوز کی ہیں، جن کو آج بھی لوگ نہیں بھول سکتے. آپ کا فیوریٹ، اور جو آپ نے نوید کے ساتھ کام کیا ہو، فیوریٹ آپ کا جنگل جو آپ نے کمپوز کیا ہو، یہ بتائیے پہلے. میں نے نوید کے ساتھ میرے خیال سے بہت سارے جنگلز میرے ساتھ کیے، جنگلز بنائے میں نے. جیسے یہ نورس کا بتایا تھے، نورس میرا بڑا اچھا تھا. پھر ہلال کے ہم نے بڑے ڈفرینٹ قسم کے کیے. پھر ہم نے ان کا جو ایک بہت میری حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہو گیا، یہ گانے جو نوید نے بنائے. پہلے تو وہ میں نے یہ سارے گانے ہم نے ریکریٹ کیے تھے نوید صاحب کے ساتھ مل کے. اور میں ان کے متعلق کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک ایسا ہیرا ہے جو مطلب تعریف میں کیا کروں، مطلب کہ یہ حلیم ہے. ٹھیک ہے، دال تو پک جاتی ہے، حلیم گھوٹنی پڑتی ہے. اس لیے اس نے ایک ایک زندگی کی سیڑھیوں کو پرکھا ہے. پرکھنے کے بعد اس نے سمجھا ہے، جس پہ شاعری ہو گئی، میوزک ہو گیا، فوٹوگرافی ہو گئی، اور ایک ایک لوگ. اور میں کہتا ہوں کہ مطلب نوید نے، کیونکہ میں نے تو ساتھ ہی دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ہم ساتھ گرو ہوئے ہیں اس انڈسٹری کے اندر. اور میں چاہتا، اور
मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है. He's one of the legend of Pakistan. जी. और मतलब क्या सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको इतना तजर्बा है माशाल्लाह अपने काम के अंदर कि आप इसको अभी दीजिए, अब इसको और मैंने अपनी आंखों से वो कंपनीज देखी हैं, वो ब्रांड्स देखी हैं जो कि शुरू में कुछ भी नहीं थे. जैसे हिलाल वाले हैं ना, और ऐसे करेस्क और बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इसने क्रिएट किए उसी वक्त. और उसके बाद 5-5, 10-10 मिनट हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते थे, और इसके हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता था कि हम ये बताते कि उसको लिखा भी नहीं होता था, ऑन द स्पॉट लिखता था. नो डाउट. वहीं उसको क्रिएट करने के बाद इतनी क्रिएटिविटी तो वाकई आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल. और आप दोनों का सफर बहुत साथ साथ रहा, यानी कि हाथ में हाथ टाइप चीज का सीन रहा, राइट? कुछ ऐसा ही वक्त है. मैं क्विकली आप लोगों को 2 मिनट के लिए रोकती हूँ. फर्रुख, मैं आपको लेती हूँ मैं ऑन एयर, मगर इस वक्त वक्त है उसी चीज का जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि कमर्शियल ब्रेक और टाइम चेक का. तो काइंडली होल्ड द लाइन फर्रुख, आई विल टेक यू ऑन एयर. जी फर्रुख, अब आपका फेवरेट काम जो आपको नवीद ने दिया कि फर्रुख मुझे इस पे ट्यून कल रात को चाहिए और बस मुझे 2 मिनट में कर दो, मुझे नहीं पता, और वो आज तक आपको याद है और आपकी बन गई फेवरेट, हॉट फेवरेट, बताइए कौन सी है? जी देखिए, देखिए मैं बड़े ऐसे हजारों कमर्शियल हैं जो हमने उससे पहले के हजारों कमर्शियल्स किए हमने. नॉरस के किए, हलाल के किए, फिर और ब्यूटी क्रीम्स की क्रीम किए हमने, फिर लॉन के किए हमने. सितारा सपना लॉन मैंने एक बार बनाया था, नवीद ने लिखा था, जिसमें आपने भी शायद कहा था सितारा की सपना लॉन, जिसमें बिल्कुल हम 3 सिंगर्स थे, मुझे याद है. ऐसे हजारों जिंगल जो कि हम तो वैसे ही हमेशा सोचते थे कि हम कोई ऐसी चीज करें जो मार्केट में मुख्तलिफ हो, जो हम लोग बैठ के ऐसे करते थे. तो मैं नवीद के मुतालिक आपसे सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि नवीद माशाल्लाह इतना बॉर्न टैलेंटेड इंसान है. नो डाउट. और इसको पैशन की तरह करता है, बल्कि अभी तक ही कर रहा है माशाल्लाह. और अपना इसका पूरी एक टीम थी, और जो जिस डेडिकेशन के साथ इसने कमर्शियल्स को डायरेक्ट किया, नो डाउट, जुनून की हद तक उसमें सबको फायदा. हाँ, उसमें सबको फायदा होता था. मॉडल्स को भी, एक्टर्स को भी होता था, बेशक, म्यूजिशियंस को भी होता था, कंपोजर को भी होता था. फिर और मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान की क्या पूरे से एशिया की हम बेस्ट टीम लेते थे हर दफा. और ये चीजें ऐसी चीजें जो आप किसी को सिखा नहीं सकते. डायरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन ये यूनिक था, यूनिक है अभी भी माशाल्लाह. और ना ये मैं दिल से बात करता हूँ क्योंकि मैंने अपने साथ काम करते हुए देखा. इतनी ये क्या बोलते हैं, आपके ख्याल में अब अगर हम दोबारा किसी नवीद उमर थानवी को ढूंढने जाएं तो हमें मिलेगा? सच बताइएगा. इस दौर में बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग सीख के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं. तो देखिए मेरी बात, इसका जवाब मैं ये कि आपको नवीद उमर थानवी नहीं मिलेगा, आपको और अपने अंदाज में मिलेगा, लेकिन ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा. आपको बहुत अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, हर दौर में नए नए लोग आते, लेकिन आपको नवीद उमर थानवी नहीं मिलेगा. फर्रुख आबिद भी नहीं मिलेगा हमें. नहीं मिलेगा, नहीं, मेरे से बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं. नहीं फर्रुख, आपने बहुत काम किया एडवर्टाइजिंग में. आप अपना फेवरेट जिंगल बताइए, लेकिन जल्दी से बताइए. मेरा नीडो का, मेरे शायद आप नहीं जाते, मेरी बेटी मेरी जान जीरे का जायका किया हमने. और फिलिप्स के मतलब तादाद जिंगल्स की हर एजेंसी के लिए. और मैं तो जिंगल जब हम लोग बैठ के बनाते थे अपने लिए बनाते थे, ठीक है, अपने से बड़ों के करते थे, अपने सीनियर्स की आज भी करते हैं. मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड आया है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मगर वो आते हैं चीज को बनाते हैं और झटपट जो है वो मामले को कहते हैं कि फौरन हर चीज की जो है ना बुलंदी पे चले जाएं, क्योंकि अब हमारे पास सोशल मीडिया का जो एक्सेस है इसकी वजह से बेशुमार चीजें जो हैं वो जो कि डिजर्व नहीं करती वायरल होने के, वो हो जाती हैं. तो वक्त के साथ इंसान बेहतर होता है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं यार ये पुराना हो गया, छोड़ो उसको. तो आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, आपने जो बात कही है ना, वो वक्त के साथ साथ चलने वाली बात बिल्कुल आपकी ठीक है जी.
دیکھیے یہ ہے کہ آپ آج سے اگر پچھلے وقتوں کی بات کیجیے 40 سال 30 سال پہلے، ایک تو آپ مائک سے ڈرتے کیوں بھی اتنا؟ کیا ہے نوید؟ ٹی وی قریب آ جائیں. جی ہاں جی. وہ ٹی وی آپ کے گھر میں جو تھا جی وہ میرے خیال میں آپ کے اگر وہ بچپنے میں آیا تھا تو آپ کی جوانی تک وہی ٹی وی رہا ہوگا. بے شک ایسا ہی ہے. فریج بھی وہی تھا. آج کے دور میں آپ ایک دم آئیے، آپ بیچ میں ٹرانزیشن ڈیزالو لگا کے ہم آ جاتے ہیں آج کے زمانے میں ہر دوسرے مہینے کے بعد آپ کے فون کا ماڈل چینج ہوتا ہے. بے شک. اور ہم ہی لوگ آپ کو اس بات کو باور کراتے ہیں کہ یہ تو آپ کے پاس نہیں ہے تو گویا آپ مکمل ہی نہیں ہیں. یہ اتنا ضروری ہے آپ کے لیے. ڈریم مرچنٹس، وی سیل ڈریمز بیسکلی. یس. تو ہم آپ کو دوبارہ بیچتے ہیں وہ. اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے اس کا پچھلا ماڈل بیچا تھا. جی. اب ہم آپ پر یہ ثابت کریں گے. ابھی آپ نے جن برانڈز کے نام لیے فون کے حساب سے، جی ابھی میں نے لیا آئی فون 11 جو یہ ہمارے بیچ ہیں تو سرسبز پروجیکٹ. جب 12 آئے گا تو پھر آپ 12 کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب اب جو 11 تھا وہ اس کو لفٹ بھی نہیں کریں گے، مطلب ایڈورٹائزنگ کے لوگ. ہاں بازار کے اندر وہ تھوڑی سی کم قیمت میں ملے گا، لیکن یو وڈ لک ڈاؤن اپون کہ شاید یہ اب وہ اسٹینڈرڈ یا وہ اسٹائلائزیشن نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے کہا، آپ دیکھیں اس زمانے کے گانے تھے. میں اس زمانے کے گانے، اس زمانے کے ترنم پہ چلے جائیے، میلوڈیز پہ چلے جائیے، موسیقی کمپوزیشن پہ چلے جائیے، کتنی دیر پا ہوتی تھیں. چاہے وہ اکیلے نہ جانا تو لے لیجیے. آج مجھے آپ کسی ایک مووی یا کوئی بھی کسی ایک البم کا کوئی ایک گانا میں آپ سے کہوں، کیا آپ کو ہمیں اس زمانے کی اس زمانے کے ساؤنڈ ٹریکس کے انٹرلیوڈ پیسز جس کو بھی کہتے ہیں، جو درمیان میں میوزک بجتی ہے، انٹرو میوزک جو ہوتی ہے اور ایکسٹرو میوزک جو ہوتی ہے، وہ تک ہم ساتھ میں گاتے تھے. مطلب یعنی کہ وہ بھی ہم بیچ میں تھے ہم لوگ، کیونکہ ہم کو وہ اس حد تک ازبر ہو گئی، اس حد تک یاد رہتی تھیں. آج کی آپ مجھے کوئی اب آج کے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جی بہت شور ہے، میوزک نہیں ہے، وہ میلڈی نہیں ہے، کیونکہ لائف نہیں ہے اس کی. آپ کو لائف چاہیے نہیں اس کی. آپ نے دیکھی اس زمانے میں ٹیشو پیپر نہیں ہوتا تھا، آپ کو ایک رومال رکھا جاتا تھا آپ کی جیب کے اندر. آپ کی امیاں، آپ کی بیگمات آپ کو رومال دیتی تھیں. اب ٹیشو پیپر کا زمانہ ہے. ٹیشو پیپر ایک دفعہ آپ نے استعمال کیا، پھینک دیا. تو اسی طریقے سے اب یہ کروٹ لے چکی ہے اسٹائلائزیشن. آپ کی چیزوں کی عمر بہت کم ہو گئی ہے، اور جن کی عمر اگر آتی ہے تو وہ ابھی بھی ان کو آپ کلاسکس مانتے ہیں. اور آج اب جیسے ابھی فاروق نے ذکر کیا تھا، میں نے ایک گانا بہت محنت کے ساتھ کنونس کیا تھا اپنے کلائنٹ کو، اور ہم نے ایک گانا نہیں تھا، میں 3-4 گانوں کی سیریز کی تھی. ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا. تو وہ جب وہ میں اس کو، جی ہاں، مہدی حسن صاحب کا گانا تھا، اور وہ اس کو ری پکچرائز ان دا سینس، اس کا کانسیپٹ پورا چینج کر کے آج کے زمانے میں اس کی کیا اقدار ہوتی اگر وہ آج پکچرائز کیا جاتا. ہم نے اس حساب سے بنایا تو بڑی پذیرائی ملی اس کو، بہت پسند کیا گیا، سب کچھ تھا. لیکن میوزک آج کے حساب سے اس کی بیک گراؤنڈ اسکورنگ جو تھی، اس کے جو ساری جو چیزیں تھیں، وہ ہمیں آج کے حساب سے کرنی تھی. اگر ہم اس حساب کے بیک گراؤنڈ اس کی میوزک استعمال کرتے تو شاید، ہاں البتہ ہم نے اس کی میلڈی کو چینج نہیں کیا، کیونکہ میلڈی آج بھی وہی آپ کو ٹچ کرتی ہے جو آپ کے، مطلب جو آپ کو دل کو چھوتی تار ہیں. بالکل. جی ہاں، وہ چھوتی ہے. آج بھی آپ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جو ہے اس کی میلڈی کو چینج نہیں کرتے. اور جو مائیں، جو اب تو خیر لوری کا زمانہ نہیں ہے، لیکن بہرحال رومانس میں چلے جائیے تو آپ کو سافٹ نوٹس ہی چاہیے، اس کو آپ نہیں لے جا سکتے. تو کہیں کہیں کچھ بندشیں ہیں، لیکن اسٹائل بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. شاعری میں بھی چینج ہو گیا ہے. اب تک بندی پہ کام ہوتا ہے، تو لوگ تک بندی کو غلط لیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں بالکل جائز ہے. تک تو ہوتی ہے کوئی اس میں، جی. تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے وہ. تو خیر انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ جی آپ ایک دن آپ کے پاس ہے، گو اینڈ روم اباؤٹ روم اینڈ ڈو واٹ یو کین ڈو. اینڈ میں نے کہا جی روم تو وہاں پہ اس کے اوپر تو کروڑوں اربوں تصویریں کھنچ چکی ہیں، میں کیا کھینچوں گا. کہہ لیں گے آئی جسٹ وانٹ ٹو سی اٹ. اینڈ ہی واز لائک دا چیف آف دیٹ ایسٹرن پارٹ آف دا یورپ. تو وہاں کے وہ نیشنل جیوگرافک کے تھے، اینتھنی بیکیچیو کے نام سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی ہاں، تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ میں نے پھر خیر ایک دن جا کے میں نے کیا جو شوٹ اپنے طور پہ کر سکتا تھا، میں نے فوٹوگرافی کی. اگلے جب دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو آپ کے لیپ ٹاپ پہ نہیں دیکھوں گا،
میں آپ کو آپ کے کیمرے کے اندر ہی دیکھوں گا, کیونکہ تاکہ آپ کوئی مینیپولیشن کر کے لے کے نہ آئے نا, کوئی برائٹنس بڑھا دی تو کچھ کر دیا. تو خیر بہرحال انہوں نے پھر جب اس میں دیکھا تو دین ہی بیکیم سیریس. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ایسا ہوگا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اسائنمنٹس جو تھے اس سے ڈسکس کیے, جب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. ایک تو یہ بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں بچپن سے ہی اپنے لوگوں پر ہم لوگ فخر کرنا جو ہے نا وہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے, نہیں ہونا چاہیے. اور ہم لوگ انکریج نہیں کرتے, ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہوتے. تو شاید وہ بیچ کہیں ہمیں بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. پھر جب انہوں نے مجھے کچھ اسائنمنٹس دیے پھر وہ ہم نے کیے, تو وہ بھی انٹرنیشنل اسائنمنٹس تھے. تو پھر مجھے باقاعدہ وہ سرٹیفائی کیا انہوں نے. تو دیٹ واز اٹ اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ میں نے کہا چلو یار یہ تو ہوا اس طریقے سے. اور پھر انہوں نے جب مجھ سے پھر وہاں کی جب بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے پاس تمہارے ملک میں اتنا کچھ ہے, تم پاکستان مطلب یار وہ تو ایک ڈریم کم ٹرو ٹائپ ہے. ہم جیسے فوٹوگرافرز یہ کریٹو لوگوں کے لیے جگہ ہے. جی موہنجودڑو نہیں یار, پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں حیدرآباد جا کے وہاں پہ آپ چوڑیوں کی فیکٹری میں چلے جائیے, اس سے زیادہ کلرفل آپ نے جگہ کوئی نہیں دیکھی. بالکل ایسا ہی. اور کیا آئیڈیاز دے آر انڈر یور سیٹس, مطلب یعنی آپ جہاں بیٹھے ہوئے اس کے نیچے سے بھی آئیڈیاز نکل رہے ہوں. بے شک ایسا ہی. آپ کو آسمانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ڈرار کھولیں گے تو آئیڈیاز جو ہے نا دے ول جسٹ کم آؤٹ لائک اینی تھنگ. یہ ہے سلسلہ. مجھے یہ بڑا اچھا لگا جب جو یہ تعریفیں شروع ہوئی. آپ کی یہ سائٹ پہ موجود ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. وہ پھر اس کے بعد میں ان کو کیا بتاتا کہ جی دیکھیے ہمارے یہاں نہ تو انکریج کرتے ہیں. میں نے اٹلی میں اپنے اڑوس پڑوس کے ممالک میں باقاعدہ نام لینا چاہتا نہیں ہوں کیونکہ آج کل میں بہت ناراض ہوں ان لوگوں سے. تو میں ان کی بات میں کروں یا میں جہاں بھی کہیں بات کروں, ان کی آپ کہیں جاتے ہیں لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور کام کرنے میں آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. جی چاہے وہ کبھی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھی نہیں لیتے, یا اگر وہ پیسے لیتے ہیں تو پھر باقاعدہ آپ کو اس جگہ سے. ہمارے یہاں تو کسی صورت میں نہیں کام کرنے دیتے. اتنی آپ کو میں ایک عجیب سی بات بتاؤں, پاکستان ٹیلی ویژن ایک نے قائد اعظم کے اوپر محمد قائد اعظم ٹو جناح, اس کے اوپر ایک سیریز بنائی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے پی ٹی وی کو قائد اعظم کی مطلب ایک نیشنل لیول کی ایک سیریز بن رہی تھی اور بڑی پاپولر اور بننی تھی, سارے حقائق تھے اور اجازت نہیں ملتی تھی پاکستان پی ٹی وی کو, شوٹنگ نہیں کرنے دیتے تھے. لیکن جب گورے آئے اور انہوں نے یہاں آ کے جناح بنائی تو پوری ایلفی کو بند کر دیا 2 دن کے لیے. انہوں نے پورا ٹریفک جیم کر دیا, کراچی کو پیرالائز کر دیا. تو یہ ان تعصبات کے ساتھ پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ بار بار جب نام لیتی ہیں, میں ان کی کیونکہ میں اپنا روحانی طور پہ استاد تو خیر ہم سبھی سمجھتے ہیں, ہی از سپوز ٹو بی, ہی از کالڈ ایز دا فادر آف ماڈرن ایڈورٹائزنگ, ڈیوڈ اوگلوی. بالکل. اس کے علاوہ جو ان کو نہیں فالو کرتا ہوں میں کہتی ہوں بہت ہی وہ کم از کم جی ان کی 2.5 کتابیں سمجھ لیجیے, 2 تو مکمل ہیں اور ایک آدھی پونی ہے. اس کو اگر پڑھ لیں, کنفیشنز آف این ایڈورٹائزنگ مین اور اوگلوی آن ایڈورٹائزنگ, یہی اگر پڑھ لیں تو میرے خیال میں آپ پھر بحث کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھیں, اس میں خواتین بھی اب آ رہی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ کے خیال میں خواتین بھی اتنی ہی افیکٹو ڈائریکٹر ہوتی ہیں جیسے آپ ہیں اور ہمارے اور جی بالکل. میں بتاؤں آپ کو کہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی اب تک جو ہماری خواتین سن رہی ہیں یہ جی ہاں, میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین ایک تو یہ کہ بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے, بہت سینس ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ فائن ڈیٹیلز کو جس طرح سے وہ دیکھتی ہیں وہ کبھی کبھی ہم لوگ اوور لک کر جاتے ہیں. سچی بات ہے. اگر آپ کی ٹیم میں جیسے میں ہوں تو اگر میری ٹیم کے اندر 1-2 خواتین ہیں جو کہ میرے ساتھ مجھے اسسٹ کرتی ہیں یا مجھے میری ایسوسیٹس ہیں, تو وہ آپ یقین کیجئے کہ وہ کام پھر جس ذمہ داری کے ساتھ ہوگا وہ بیٹ لائک پنکچویلٹی سے لے کے سیزنلٹی کچھ بھی لے لیجئے آپ, میں یہ ببانگ دوہل کہہ سکتا ہوں, اس میں ہم ان کا مقابلہ, اور کوئی اگر کہے گا تو ضد کر رہا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے ان کا. خواتین کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی زیادہ وہ امپورٹنس دے کے, اور سیریسنس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے خواتین, وہ مذاق میں کسی بات کو لیتی نہیں, ہر چیز سیریس ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ چیزیں تو چاہیے, چاہے وہ آپ, یہ فن ایلیمنٹ نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہتے تھے جی ہم کو جی شوٹنگ دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اب میں گانے کی شوٹنگ, میں اپنے کسی سیریل کی شوٹنگ کر رہا ہوں, میں نے ٹی وی سیریلز بھی کیے یا جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں, تو
میں پہلے تو ان کو ڈسکریج کرتا، لیکن جب وہ بہت پیچھے پڑ جاتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا ایک شرط ہے، جتنے بجے صبح کیمرہ داخل ہو، مطلب جتنے بجے اسٹوڈیو میں کال ہے اتنے بجے آپ آئیں گے، اور جس وقت پیک اپ ہوگا جب آپ جائیں گے. اس پہ تو وہ اور خوش ہو جاتے تھے کہ اچھا ارے آپ دیکھیے گا. آپ یقین کیجئے شیرین 2 یا 2.5 گھنٹے کے بعد ان کی جو بے چینی ہوتی تھی نا، نہیں بے چینی ہورنک ہو چکے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے بہت بڑے بڑے پہاڑ نیچے گر چکے ہوتے تھے. وہ جس دا نومرو اونو ہیرو کو دیکھتے آ رہے ہیں جس کو ہم نے ایز اے ماڈل لیا ہوا ہے، اور جب وہ ایک ہی شاٹ کو 20 دفعہ کہہ رہا ہے، وہ ری ٹیک اس کی دینا پڑ رہی ہے اس کو، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں نہیں یار دوبارہ آئیے پلیز، ابھی وہ پیشن نہیں آیا، ایک دفعہ یار آپ لائٹ سے باہر نکل گئے یار، یا ذرا پلیز ساتھ والے آرٹسٹ کی لائٹ مت کاٹیے یار، اور دیکھیے اوور لیپ نہیں کیجیے گا، اور یہ ذرا تھوڑا اس کو جم کے کہیے بھائی پروڈکٹ بیچنا بھی ہے ہم کو یار. اور یہ اس کے اندر وہ پیشن نہیں ہے لائن کے اندر. اب وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کے آرٹسٹ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق کام نہیں ہے. آج جو بڑے بڑے نام ہمارے ایکٹنگ میں یا ہماری ماڈلنگ کے اندر جو نام بڑے بنے، جا کے دیکھیے تو کہ ایک ٹی وی کمرشل 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ یا واٹ ایور سیکنڈز جو کچھ بھی ہے، آپ کو کچھ ذرا سا بھی ایک آئیڈیا ہے کہ ایک پراپر ٹی وی کمرشل جو پوری پلاننگ پری پروڈکشن سے لے کے اور اس کی جہاں سے وہ آئیڈیا ایوالو ہوا وہاں سے لے کے اینڈ کے وہ ٹی وی پہ جو ریلیز ہوتا ہے، منیمم پروڈکشن ٹینیور اس کا 1 مہینہ کم از کم ہوتا ہے. منیمم کہنے کو تو ہم نے 2 دن میں بھی ٹی وی کمرشل بنایا ہے، لیکن وہ پھر اس لیول کی وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جو آپ یہ بڑے بڑے اشتہارات یا جو فلمز دیکھتی ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک فلم کی پروڈکشن کے اندر 1.5 سال لگ گیا، اور ہے کتنے کی وہ جناب، وہ تو 2.5 گھنٹے کی بھی نہیں ہوتی، 2.25 گھنٹے کی فلمیں آج کل، اس سے بھی کم. نوید اب ہمیں اجازت چاہنی ہوگی، ریلی بہت کم وقت تھا کیونکہ اتنا بڑا آپ کا سفر، اتنی طویل آپ کا تجربہ ہر چیز کا، کہ میں دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، مگر اس وقت ہے کہ ہم اپنے لسنر سے اجازت چاہیں، انہیں خدا حافظ کہیں. مگر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس عجیب سے کمپلیکیٹڈ شعبے کے بارے میں جہاں پہ مسکنسیپشنز بھی ہیں اس کے بارے میں بہت لوگوں کو آگہی دی. آئی ول آسک یو ون مور ٹائم کہ آپ ہمارے شو میں مزید، کیونکہ مجھے آپ سے بڑے سوال کرنے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے ہمارے نارمل کیمرہ میں اور ہمارے اس فون کے کیمرہ میں، کیا ڈفرینس ہے، کیونکہ لوگ پورا اپنا پروگرام چھاپ کے اس پہ ڈال دیتے ہیں، مگر آج آپ ایک ٹرائی پاڈ پہ اپنا کیمرہ لے کر آئے ہوئے پروفیشنل. So that is the difference. That shows کہ آپ ایک پروفیشنل ڈائریکٹر ہیں اور آپ نے یہ بات ثابت کی ابھی. So this is not enough for us. But of course یہ بات تو طے ہے جناب علی کہ یقین کیجئے ہم جب کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس میں میرے خیال سے جو میں بلیو کرتی ہوں 100% ایڈورٹائزنگ کا عمل دخل ہوتا ہے. اگر ایڈورٹائزنگ میسر نہ ہو، پرابلم اس میں کنونسنگ نہ ہو، تو شاید ہم وہ چیزیں نہ خریدتے ہوں جس کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اور ایسے ہی لوگ پیچھے وہ لوگ جو کہ گمنام تو نہیں مگر شکل شاید ان کی نہیں ہے. نوید عمر تھانوی سے ہماری ملاقات رہی. آپ کا بے حد شکریہ نوید، اب تشریف لائے. تھینک یو سو مچ فار آنرنگ دس شو. یو آر اے لیجنڈ اینڈ تھینک یو فار بینگ ود اس. تو جناب میں آپ سے کل 10 بجے تک کے لیے چاہوں گی اجازت. ہم جشن آزادی کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. چیرو گاڈ بلیس. لو یو آل. ہیو اے فینٹاسٹک ویکینڈ اینڈ جشن آزادی آپ کو بہت مبارک ہو. The Hot Station for the Cool Nation.